नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दर्रा रावलपिंडी से मुकम्मल तौर पर रांदा दरगाह हो जाने के बाद इमरान खान ने राब्ते कर लिए हैं लंदन और एक खुसूसी पैगाम रसान मुलाकात की है नवाज शरीफ से, और वो भी खुफिया। और असद उमर ने न सिर्फ अपने कप्तान को रुखसत करने का फ़ैसला कर लिया है बल्कि डोली भी चढ़ा दिया है। और सदर आरिफ अलवी किस चक्कर में है, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज दो खबरें तो मेरे पास आपके लिए बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबरें हैं और वो खबरें दोनों सुनकर आपको मज़ा आएगा। और आज का दिन डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बहुत अहम दिन था। आज जो डेवलपमेंट्स हुई उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि ये साइफ़र वाला केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऐसे मुकदमात के लिए बिलाखिर एक खसूसी अदालत का क़याम आज अमल में आ गया है। और ये इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत है जिसे इस किस्म के मुकदमात के लिए खसूसी अदालत का दर्जा दे दिया गया है। और आज साइफ़र केस में पहला मुलज़िम भी वहाँ पर पेश हुआ और उसका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया है। और वो पहला मुलज़िम जो पेश किया गया उनका नाम है जनाब शाह महमूद कुरैशी। उनको इस खसूसी अदालत में पेश किया गया जहाँ पर FIA ने उनका 13 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको FIA के हवाले किया है। अब 4 दिन के बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो दोबारा पेश किए जाएंगे। उसके बाद फिर फैसला होगा कि मज़ीद उनका रिमांड होना है या नहीं होना, और उन्हें जेल जाना है या कि जिस्मानी रिमांड पर FIA के पास ही रहना है। ये एक ख़बर थी, डेवलपमेंट थी, हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट जो ऐसी हुई है जिससे आप ये समझ लें कि इमरान खान साहब के लिए एक और बुरी खबर है। वो खबर ये है कि सलमान सफदर एडवोकेट ने इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब को जो बाकी मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानतें मनसूख हो गई हैं, एक केस में तो वो सज़ा याफ्ता हैं, वो जेल में हैं, लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जिन मुकदमात का भी ट्रायल नहीं हुआ और उनमें वो पहले ज़मानत पर थे और अब उनकी ज़मानतें वो कैंसिल हो गई हैं, उन मुकदमात में गिरफ़्तारी से इमरान खान के हवाले से रोका जाए तमाम इदारों को, FIA को, पुलिस को और जितने भी इदारे तफ्तीशें कर रहे हैं, कि इमरान खान की गिरफ़्तारी किसी और मुकदमे में मुमकिन ना हो। अच्छा, वो जो दरख्वास्त थी उसको एतराज़ लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि ये मुतलका फ़ोरम को इस्तेमाल नहीं पहले किया गया। होता है ना, एक तरतीब होती है कि वो पहले मुतलका अदालत में रजू करेंगे, वहाँ से रिलीफ ना मिले फिर उससे ऊपर वाली अदालत में। तो इस पिटीशन का जो बज़ाहिर जो पहला ताल्लुक़ बनता था वो मुतलका हाई कोर्ट्स के हवाले से था कि मुतलका हाई कोर्ट्स में रजू होता, वहाँ से उनको रिलीफ मुतलका ना मिलता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आते। तो ये एतराज़ किया गया कि जी आपने मुतलका फ़ोरम से रजू नहीं किया और आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आए। तो एक तो ये बुनियादी तौर पर एतराज़ किया गया। दूसरा जो है एतराज़ किया गया कि उन्होंने कहा कि आपने जो पिटीशन फ़ाइल की है ये आइन के आर्टिकल 184 3 के तहत 184(3) के तहत दायर की है, जो कि मफाद आमा के तहत जो है वो नोटिस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इमरान खान साहब के ज़ाती मुकदमात हैं, इनमें मफाद आमा का कोई मामला नहीं है, तो इस वजह से ये इस सेक्शन के तहत भी ये पिटीशन फ़ाइल नहीं हो सकती। अब ये मुस्तरद कर दी गई है, एतराज़ लगा दिया गया है, दरख्वास्त भी क्या इसको काबिल समात नहीं समझा गया। अब देखना ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इस जो एतराज़ात हैं इनके ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं और चैम्बर में समात होती है या नहीं होती। अब ये जब वो दोबारा जाएंगे तो पता चलेगा, या हो सकता है वो हाई कोर्ट से रजू कर लें। तो ये एक आप ये समझिए कि एक रिलीफ़ के लिए PTI ने रजू किया था सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको नहीं मिला। लेकिन एक और जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है और वो मामला ये है कि जब इमरान खान साहब के वकला इसी तोशा खाने वाले केस में जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई है इसके ख़िलाफ़ अपीलें कर रहे थे कि किसी तरीके से भी समात को रोका जाए, जज को तब्दील किया जाए, और 2 दफ़ा ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाई कोर्ट में भेजा, हाई कोर्ट ने जो है वो फिर जो मुतलका जज साहब हैं दिलावर हुमायूं उनके पास भेजा। तो वो जो हाई कोर्ट ने दोबारा उनको भेजा, फिर दूसरी दफ़ा भेजा, उसको चैलेंज किया था जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी 5 अगस्त को, उसी दिन चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो केस जनाब अब फिक्स कर दिया गया है 23 अगस्त के लिए, और जिसमें जो
چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، وہ خود اس بینچ کے سربراہ ہوں گے جو اس کی سماعت کریں گے. دوسرے جو اس کے رکن ہوں گے وہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں گے، اور تیسرے جو ہوں گے رکن وہ جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے. اب بظاہر یہ دیکھا جائے تو اس میں ایک جو کمبینیشن بن رہا ہے وہ دو ججز جو ہیں وہ ہم خیال ہیں، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آئین پسند ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس کے اندر کیا ایکٹ کرتی ہے. اس سپریم کورٹ جو بھی ایکٹ کرے گی اس سے جو ہے وہ باقی اور مقدمات کا بھی کافی سارا منظرنامہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے. یہ معاملہ ہو گیا. اور پھر ایک ذرا ہم نظر ڈالتے چلتے ہیں جو صدر عارف علوی والا ایپیسوڈ چل رہا ہے. صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ جو کام کیا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ کر دی کہ جی میں نے تو سائن ہی نہیں کیے تھے، تو یہ میں نے تو اپنے سٹاف کو کہا تھا واپس بھیج دیں، یہ جو قانون سازی ہے سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے، تو یہ میرے سٹاف نے مجھے چیٹ کیا ہے، اور اس قسم کی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا. اب یہاں پہ دو تین چیزیں. ایک تو عارف علوی صاحب کوئی ہفتہ 10 دن میں ہوئے صدر پاکستان نہیں بنے، 5 سال سے وہ صدر پاکستان ہیں. ان کو پورا پروسیجر اس چیز کا پتہ ہے کہ جب کوئی چیز واپس بھجوانی ہوتی ہے اس کو کیا طریقہ کار ہے. وہ باقاعدہ جو پریزیڈنٹ آفس کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سے مشاورت کے بعد صدر لکھتا ہے کہ جی مجھے اس قانون سازی پر دستخط کرنے میں کیا اعتراض ہے. وہ اعتراضات صدر لکھتا ہے اور اس کے نیچے اپنے سائن کر کے تو پھر بھجواتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبانی کیا اچھا وہ کاغذ ایسے ہی واپس بھیج دیو جی، اس طرح والا کام نہیں ہوتا. تو علوی صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ کسی نہ کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. یہ آگے جو میں آپ سے بات کروں گا اس سے آپ بہتر آئیڈیا کر لیں گے. اچھا پھر جب یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا تو جو ٹویٹ انہوں نے کیا انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کیا، جو آفیشیل پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے نہیں کیا. اس میں ماضی کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو تمام جتنے ماضی میں وہ واپس بھیجتے رہے اس پہ تمام وہ وجوہات وغیرہ اس اکاؤنٹ پہ موجود ہوتی ہیں جو ماضی میں بھیجتے رہے، لیکن اس کی وہاں پر کیوں نہیں موجود، اس پہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ اب 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ صدر عارف علوی نے ایسا کیوں کیا. اب عموماً 2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدر صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلے ہیں. ایک طرف تو انہوں نے وہ صدر ایک اچھے بچے کی طرح سائن کر دیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے صدر صاحب نے جو بھی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی اس کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی اور سائن کر دیے. دوسری بات کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی وکٹ کے دونوں طرف کیسے کھیلے، وہ ایسے کھیلے کہ وہ ایک یہ ٹویٹ ڈال کے سچے بن گئے پی ٹی آئی کے اندر کہ نہیں دیکھیں جی میں نے تو یوں کیا اور میں نے تو ایکسپوز کر دیا ان کو، یہ کیا اور وہ کیا. یہی دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا، اس کی بھی وجوہات ہیں. تیسری وجہ جو اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹرولنگ ہوئی عارف علوی صاحب کی اس سائفر والے کیس کے اندر، یہ جو انہوں نے دستخط کیے تھے، اس ٹرولنگ سے چونکہ وہ تو اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ان کا تعلق ہے کہ وہ یہ سارا کچھ تو خود کرواتے رہے ہیں. تو ان کی جب ٹرولنگ ہوئی تو انہوں نے کہا ٹرولنگ سے بچنے کا یہ طریقہ کہ یہ ایک ٹویٹ کر دو سچے بن جاؤ پارٹی کے ٹرولرز کے آگے کہ جی میں تو دیکھو عمران خان کا سچا مجاہد ہوں، تو میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا. اچھا پھر ایک اور اس میں معاملہ ہے. اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی بھی ایک جنگ جاری ہے. عمران خان صاحب تو اسے کہتے ہیں کہ وہ گھوڑی چڑھ گئے ہوئے ہیں اور سزا ان کو ہو گئی ہوئی ہے. اچھا جو پارٹی کی جو قیادت کے دیگر امیدواران ہیں، پرویز الہی صاحب صدر ہیں وہ بھی اندر ہیں، اسد جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں وہ بھی اندر ہیں، اسد عمر صاحب بھی پارٹی کے اندر اب ڈسمنٹل ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس تفتیش میں شامل ہیں سائفر والے کیس کے اندر. اچھا پھر جو بشرا بی بی ہیں یا علیمہ خان ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو پارٹی جو ہے وہ ایسے ڈواں ڈول ہے. تو صدر صاحب یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میرا ایک بڑا قدم ہے، صدر پاکستان رہا ہوں جناب، اب کچھ 2-2.5 ہفتے کے بعد ان کا ٹرینر ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد وہ آزاد ہیں، وہ جب چاہیں جس مرضی پارٹی میں شامل ہو. تو یقیناً جتنی انہوں نے خدمت پی ٹی آئی کی صدر کے عہدے پر رہ کے کی تو شاید اور تو کسی پارٹی کی انہوں نے نہیں کی. تو اب وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ جب میں جاؤں صدر کے عہدے سے فارغ ہو کر تو پھر میں پارٹی کی قیادت کا یا وہ اپنے آپ کو امیدوار تو سمجھتے ہوں گے، تو وہ ایک انہوں نے اپنا سی وی سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے پارٹی کی نظر میں، چیئرمین کی نظر میں اچھا بنا کہ جی دیکھیں میں نے تو بڑی رکاوٹیں کر دی. وہ تو انگلی میں وہ کہتے ہیں کہ انگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام انہوں نے لکھوا لیا. ایک تو یہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے جو کچھ کیا اس کا جواب بھی آ گیا. جواب اس طرح آ گیا کہ جو انہوں نے جو اپنا ایک سیکرٹری صاحب تھے ان کو ہٹانے کی سفارش کر دی کہ جی ہٹایا جائے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو سیکرٹری صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے. وقار احمد انہوں نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ
یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو صدر صاحب کے سامنے نہ رکھا جاتا. 2 اگست کو یہ آئے تھے قانون سازی ہمارے پاس. 3 اگست کو ہم نے صدر مملکت کو پیش کر دیا. نہ ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی کی, نہ ہم نے اس سے کوئی صرف نظر کیا, اور نہ ہی صدر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے کو واپس بھجوانے کو زبانی کوئی حکم دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک یہ فائلز جو ہیں وہ پریزیڈنٹل چیمبر میں موجود ہیں. نہ تو انہوں نے ان کو مسترد کر کے وجوہات لکھ کے ہمیں واپس دی کہ جی واپس بھیج دیں, اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. اب وہ جو دستخط نہ کرنے کے, چونکہ صدر صاحب کو پتہ تھا کہ وہ دستخط نہیں بھی کریں گے قانون تو پھر بھی بن جائے گا. ایک مدت ہوتی ہے نا, اس مدت تک صدر دستخط نہیں کرتا, وہ قانون تو بن جاتا ہے. تو انہوں نے قانون بھی بن جانے دیا, اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے آگے بھی سچے ہو گئے. تو یہ انہوں نے جو چیلنج کیا ہے وقار احمد صاحب جو پریزیڈنٹ کے سیکرٹری ہیں کہ جناب صدر مملکت جب چاہیں اس معاملے کی FIA سے تحقیقات کرا لیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اس خط میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت اس کیس کو سنے, اور میں تمام ریکارڈ کے ساتھ ثابت کروں گا کہ صدر صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب علوی صاحب نے یہ ڈبل ٹرپل گیم کھیلنے کی ایک کوشش کی ہے, اور یہ کوشش جو ہے وہ فی الحال تو ان کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ لندن میں کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی, بڑی خاص قسم کی. وہ جو نواز شریف والی خاص ملاقات ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن 2 اور بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. آپ حیران ہوں گے سن کے. ایک طرف تو ادھر فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر رابطے کرتے پھر رہے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ بھی کبھی آرمی چیف سے ملتی ہیں, کبھی نائب وزیر اعظم سے ملتی ہیں, اور وہ ایک موو کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ہسبینڈ کے لیے کوئی رعایت پیدا کی جا سکے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی, ان کے شوہر ہیں, وہ ان کے لیے ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے, وہ کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی بیک وقت فواد چودھری صاحب کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے لندن میں ملاقات کی چودھری مونس لائی سے, جو کہ پیرس سے جو ہے غالباً پیرس میں تھے یا اٹلی میں تھے, پیرس میں تھے غالباً, بہرحال جہاں پہ بھی تھے. تو اب وہ لندن میں موجود ہیں مونس لائی صاحب, تو وہاں سے انہوں نے ملاقات کیا. فواد چودھری کا جو پرسنل سیکرٹری ہے وہ مونس لائی سے لندن میں ملاقات کر رہا ہے, تو یہ کوئی ایم آئی نہیں ہوئی ہوگی ملاقات, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی. اب مونس لائی صاحب تو اس وقت PTI کے اندر ہیں, اور اپنے ابا جی کو جیل میں چڑھا کے مال شال سمیٹ کے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ادھر سے بیٹھ کے ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں. تو اب وہ ان کے ساتھ کاف لیگ میں شمولیت کے لیے بات تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ مونس لائی صاحب اور پرویز لائی صاحب تو اب خود کاف لیگ میں نہیں ہیں, یہ تو PTI میں شامل ہو گئے ہیں. تو ایک طرف جو فواد چوہی صاحب کی اہلیہ ہیں وہ آرمی چیف سے بھی کسی تقریب میں مل رہی ہیں, وہ وزیر اعظم سے بھی مل رہی ہیں, اور اپنے ہسبینڈ کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سیکرٹری کو بھجوا رہے ہیں مونس لائی کے پاس, تاکہ PTI کے اندر بھی اپنی جگہ مینٹین کریں. تو فواد چوہی صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کریں. اس ملاقات کا یہ نتیجہ نکلا. ایک اور ملاقات ہوئی ہے, وہ ملاقات بھی چودھری مونس لائی کی ملاقات ہے, اور وہ ملاقات تو ان کی وہاں پہ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال کے ساتھ. یہ پتہ چلا کہ اسجد جاوید گھرال صاحب جو نا وہ چودھریوں کے بڑے کلوز ہیں, اور ان کے کافی معاملات شملات ان کو وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں, کوئی قانونی معاونت مشاورت وغیرہ کرتے ہوں گے. لیکن ایک سٹنگ جج کے ایک سیاستدان کے ساتھ ملاقات اور اس کے کھانے پہ ایکسیپٹ ہونا, دوسرے ملک میں جا کے ملاقات, یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے, یا جسٹس مظاہر نقوی کی طرح ساتھ بٹھا کے کوئی پیغام ہی دے دیا جائے کہ نہیں جی اسی دن حال ہاں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 ملاقاتیں تھیں. اب آتے ہیں ہم جناب اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ, اور وہ ہے اسد عمر صاحب کی. اسد عمر صاحب نے کپتان کو جناب ڈولی چڑھا دی ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے ڈولی اس لیے چڑھا دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں باقاعدہ پرچہ ہو چکا ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پرچہ ہو چکا ہے. بڑی خوفناک دفعات لگی ہیں, ان میں بڑی میجر پنشمنٹس ہو سکتی ہیں. اس کے اندر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے اٹک جیل سے ہی, اور اس کے اندر شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. وہ شاہ محمود قریشی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں, لیکن یہاں پر وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے نہیں بچا سکے. آج ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا جسمانی. تو اب جب یہ کل کچھ 10.5 گھنٹے اسد عمر صاحب لاپتہ رہے ہیں, اور یہ خبر چلتی رہی ہے کہ ان کو بھی اس کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا, کیونکہ ان کا نام بھی اس FIR کے اندر موجود ہے. وہ اس میں ان کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. لیکن وہ 10.5 گھنٹے تک لاپتہ رہے, اور کسی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی کہ وہ ان کو گرفتار جو ہے وہ ان کی پارٹی کی طرف سے یا اسد عمر کی اپنی یا ان کی فیملی کی طرف سے کہ وہ گرفتار نہیں ہے, خاموشی رکھی گئی. اور پھر 10.5 گھنٹے کے بعد اسد عمر صاحب اچانک اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کرتے, اور صرف اتنا بتاتے کہ جی میں اپنے گھر میں ہوں. پہلے میں کہاں تھا, انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اچھا, اب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. کچھ ہمارے پاس انفارمیشن اور کچھ ہمارے پاس سورسز سے لی ہوئی انفارمیشن ہے. ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں
کہ یہ جو نیا ایکٹ اب ہو گیا نا، صدر صاحب نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، دونوں صورتوں میں وہ قانون تو بن گیا ہے. اس کے اصل جو اس قانون کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ISI اور انٹیلیجنس بیورو جو بھی شہادت اکٹھی کریں گی وہ بذریعہ FIA عدالت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی لوگوں کی سمجھ میں شاید اتنی نہیں آئے گی، لیکن یہ ایک بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اب جو وہ FIR ہے اس کے اندر جو عمران خان اور اسد عمر، یہ شاہ محمود قریشی اور اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف یہ نیا قانون جو ہے سائفر والے کیس میں استعمال کیا جائے گا اور یہ لاگو ہو گیا ہے ان کے اوپر. پھر اس کیس کے اندر جو رول ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا اور رول ہے، لیکن اسد عمر اور اعظم خان کا اور رول ہے. اعظم خان جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے اور ایسی اطلاعات ہے کہ وہ تو بن گئے ہیں وعدہ معاف گواہ کہ وہ جی میں نے تو دیا تھا سائفر ان کو اور انہوں نے کیا دیا مجھے آگے پیچھے، اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے دیا نہیں. پھر اسد عمر صاحب کی ایک آڈیو بھی موجود ہے ریکارڈ کے اندر کہ وہ بھی اس کے اندر بات کر رہے ہیں. تو جو بنی گالیہ کی آڈیو میٹنگ ہے وہ ضرور بطور شہادت استعمال ہونی ہے اس کیس کے اندر، کیونکہ وہ IB اور MI والا وہی معاملہ ہو گیا. ان کی جو ایویڈنس ہے وہ اب عدالت میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ اب ان کا جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بطور شہادت استعمال ہونی ہے. پھر باقی سارے اندر ہو جاتے ہیں، عمران خان تک اندر ہو جاتا ہے اس کیس میں اور شاہ محمود قریشی اندر ہو جاتا ہے. اسد عمر صاحب 10.5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد آ جاتے ہیں اور منہ بھی بند کر لیتے ہیں. تو آگے سے حساب پر اب خود لگا لیں کہ عمران خان کے خلاف جہاں اعظم خان کا بیان استعمال ہوگا عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف، ویسے ہی اسد عمر کا بھی اس میں استعمال ہوگا، بیان بھی استعمال ہوگا، ان کی آڈیو بھی استعمال ہوگی اور یہ ساری نئے قانون کے تحت سارا کچھ ہوگا. تو عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ رخصتی تو انہوں نے کروائی ہے اسد عمر نے، لیکن لگتا ہے یہ کہ اب وہ انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈولی بھی چڑھا دیا، ٹور بھی دیا کہ اس منزل کی طرف روانہ جہاں پر آگے چل کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میجر پنشمنٹ ہو جائے گی. تو یہ جناب اسد عمر صاحب کے حوالے سے تازہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے وہ ذرائع سے خبر ہے اور خبر بہت بڑی ہے. اس میں ہم مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ایسا ہوا اور ذرائع کی خبر ہے. اب یہ خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آگے سے آپ خود حساب لگا لیں. اچھا، ذرائع کا یہ کہنا جی کہ پنڈی سے تو بار بار رابطے کرتے رہے عمران خان صاحب جب وہ اقتدار سے ہوتے تھے. وہ لوگ جو اب ان کی پارٹی میں نہیں ہیں، مثلاً یہ جو فواد چودھری، شیری مزاری، یہ سارے لوگوں کے تھرو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتے رہے کہ کسی طریقے سے فوج ان کو دوبارہ گود لے لے. لیکن فوج نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست میں نہیں پڑھنا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو گود میں لینے سے انکار کیا بلکہ کسی کو بھی گود میں لینے سے انکار کر دیا. مسلسل کوششیں کرتے رہے، کبھی کس کے ذریعے کبھی کس کے ذریعے، پرویز لائی کے ذریعے انہوں نے کوششیں کی، شیخ رشید کے ذریعے کوششیں کی کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے، لیکن وہ نئی بات بن سکی. آگے سے جواب ملتے رہے. ابھی پھر آخری جو رابطے ہوئے تھے ذرائع کا کہنا ہے اس میں پھر جو ہے ان کو پنڈی سے ہی جواب آیا کہ بھائی جان اسی سیاست نہیں پینا، آپ جانے اور سیاستدان جانے، ہمارا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سانو نہ وچ کسیٹو. تو پھر یہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی 2 دفعہ ملی ہیں جیل میں جا کے عمران خان سے، اس میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ادھر سے رابطے تو نہیں ہو پا رہے، تو تم مہربانی کرو کوئی چکر چلاؤ، کوئی رابطہ کرو تو نواز شریف سے، اس سے کوئی کہہ کے معافی تلافی کرا دو، جان میری چھڑا دو، میں تو پھنس گیا ہوں، میں تو مارا جاؤں گا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ خان کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں توڑ سکتا اور وہ اندر بیٹھا یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کچھ چکر نہیں ہے جناب. بھائی صاحب کی ٹوٹل ہوا نکل چکی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے مجھے ادھر سے باہر نکالو، جو مرضی کرا لو. یہ جیل بہرحال بہت بری چیز ہوتی ہے، اللہ دشمنوں کو بھی بچائے اس سے. تو یہ سچویشن ہے. اب پھر جہاں یہ ہمیں خبر ملی وہاں پر ہمیں ایک اور خبر ملی. اب وہ خبر ہمیں الگ ملی، یہ الگ ملی، لیکن ان کا آپس میں ایک لنک ضرور بنتا ہے. وہ خبر یہ ملی کہ 3 دن پہلے نواز شریف صاحب سے ایک اعلیٰ شخصیت کی ہوئی ہے خفیہ ملاقات. وہ اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں برطانیہ میں پاکستان کے سفیر. اب برطانیہ میں پاکستان کے سفیر نواز شریف صاحب سے کیوں ملیں گے؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ نہیں لگتی کہ وہ جا کر نواز شریف سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ ملاقات ان کی ہوئی ہے، یہ کنفرم ہے کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے. اب وہ برطانیہ میں سفیر صاحب ہیں جو کون ہیں؟ وہ برطانیہ میں جو سفیر صاحب ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ وہ PTI کے بڑے لور ہیں. PTI کے اندر ان کے بڑے روٹس ہیں، بڑے رابطے ہیں، بڑے معاملات ہیں. بہت ساری چیزوں میں وہ مطلب پتہ بھی لگ چکی ہوئی ہیں لوگوں کو، خفیہ بات نہیں. لگایا بھی ان کو تھا اسد مجید نے. وہی اسد مجید وہ سائفر والے جو تھے اس وقت وہ امریکہ میں سفیر تھے، اس کے بعد وہ سیکرٹری خارجہ لگ گئے تھے. جب وہ سیکرٹری خارجہ تھے تو انہوں نے ان صاحب کو
یو کے میں سفیر لگایا تھا ایک دوسرے، آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ہمدرد کو، تو وہ جناب نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، تو پھر یہ ایک لنک سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی کار سرکار کے لیے نواز شریف سے نہیں ملے. نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے کہ امبیسڈر جا رہا ہے ملنے کے لیے ان سے. تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف ان کی پی ٹی آئی سے سچیاں محبتیں ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب رولے میں ہیں، تیسری طرف وہ جا کے نواز شریف سے مل رہے ہیں. تو پھر پیغام وہی لے کے گئے ہوں گے جو جیل میں بشرا بی بی کو دیا تھا عمران خان نے، تو وہ پیغام ٹریول کرتا کرتا وہاں پہنچا ہے. دیکھتے ہیں اب نواز شریف صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. لیکن آج نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بھی ایک ملاقات ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے کی توقع ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.